बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम न्यूज़ रूम में खुशामदीद। आपका मेज़बान रुखशान मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। दिन भर की टॉप स्टोरीज तफसीली मालूमात के साथ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। दो खबरें तो ऐसी हैं जिनका पस मंज़र और उनका तनकीदी जायज़ा लेना बहुत अहम है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने एहतसाब अदालत में 10वीं मरतबा पेश होने के बाद वही लहजा इख्तियार किया जो उन्होंने GT रोड पर अपना रखा था। उनका कहना है कि अदलिया को इंसाफ का तराजू अपनाना चाहिए, तहरीक इंसाफ का नहीं। वो अदल बहाली तहरीक चलाएंगे। जो लंदन से पाकिस्तान आते हुए वो कह रहे थे कि तहरीक चलाएंगे, उसको भी उन्होंने आज उसकी डिटेलिंग की है कि वो अदल बहाली तहरीक चलाएंगे। क्या नवाज शरीफ साहब अब अदालत पर बराह रास्त हमले कर रहे हैं? और जो मियाँ साकिब निसार ने तकरीर की है, क्या उसका भी कोई असर नहीं हुआ? आज इस खबर पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अमेरिका की नई पॉलिसी सामने आई है और अमेरिका ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में शर्मिंदगी होने के बावजूद अमेरिका का ये रवैया है, ना यरूशलेम से मुतल्लिक अपनी पॉलिसी तब्दील कर रहा है और ना पाकिस्तान की कुर्बानियों को तस्लीम कर रहा है। इन दो खबरों पर आज तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अहम फैक्ट्स मेरे सामने हैं, मगर उससे पहले बात करते हैं। आज पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पार्लियामेंट पहुंचे और सेनेट के इजलास से, जो कि सेनेट चेयरमैन रज़ा रब्बानी की ज़ेर सदारत जारी था, शुरू हुआ, उसमें उन्होंने इन कैमरा ब्रीफिंग दी और 3 घंटे तक सेनेटर्स के सवालात के जवाबात देते रहे। इन कैमरे से मुराद कि उनकी जो उनकी ब्रीफिंग थी, जो उन्होंने ख़ताब किया, वो टेलीवाइज नहीं हुआ, ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ, मगर DGISPR ने उसके कुछ पॉइंट्स मीडिया के साथ शेयर किए हैं तफसीली तौर पर। वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आज तकरीबन 10 बजे के करीब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पहुँचे, सेनेट के इजलास में पहुँचे, जो कि रज़ा रब्बानी की ज़ेर सदारत जारी था। वहाँ पर उन्होंने 1 घंटा ब्रीफिंग की। सिक्योरिटी पॉलिसी से मुतल्लिक थी, पाकिस्तान के जो दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं उससे मुतल्लिक थी, और जो अहम अमूर हैं उसके बारे में उन्होंने सेनेट को आगाह किया। 1 घंटे तक ब्रीफिंग देने के बाद सेनेटर्स ने फिर उनसे सवालात किए, और एक सवाल उनमें से इंतहाई अहम नोयत का था। वो सवाल सोशल मीडिया पर भी गर्दिश करता रहा, टेलीविज़न टॉक शोज़ में भी उस पर तबसरे होते रहे। अब जनरल कमर जावेद बाजवा भी उस पर बात कर चुके हैं। धरनों में फ़ौज का क्या किरदार रहा है? लोग ये एतराज़ करते रहे कि जो फैज़ाबाद धरना है उसके पीछे फ़ौज का कोई हाथ है, या जो इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और अवामी तहरीक के सरबरा डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी ने धरना दिया माजी में, उसमें भी फ़ौज का कुछ किरदार है। तो इससे मुतल्लिक एक सवाल आज एक सेनेटर ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से किया कि धरनों में फ़ौज का कोई इंटरेस्ट था या कोई किरदार था, जिसका जवाब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यूँ दिया कि धरनों में ना फ़ौज का कोई किरदार था और ना अपना किरदार बनाने से फ़ौज को कोई फ़ायदा हो सकता था। जो लोग ये मौक़िफ़ अपना रहे हैं वो अपनी नाअहली छुपा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो मुबस्सिरीन, जो रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान बतौर डिफेंस एनालिस्ट, स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट, दिफाई तज्ज़िया का टेलीविज़न शोज़ में बैठते हैं, अपने तबसरे पेश करते हैं, या वो अखबारात में ओपिनियंस अपने पेश करते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, उनका फ़ौज से कोई ताल्लुक़ नहीं। यानी आज उन्होंने साफ साफ तमाम दिफाई तज्ज़ियाकारों की राय को डिसऑन कर दिया। उन्होंने ये कहा कि किसी भी किस्म के दिफाई तज्ज़ियाकार की राय फ़ौज की राय नहीं, ना हमसे वो मालूमात लेते हैं, ना हमारी बात उनकी बात हो सकती है। हमारी पॉलिसी में और उनके तज्ज़िये में मुकम्मल तौर पर फ़र्क हो सकता है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह भी कहा कि अगर पार्लियामेंट के इजलास में भी बुलाया जाए तो वो उसमें ज़रूर शिरकत करेंगे। ये मालूमात, ये तमाम ब्रीफिंग और सवालात इन कैमरा थे, मंजर आम पर नहीं आए, मगर DGISPR ने ये पॉइंट्स अहम शेयर किए हैं, तो हमने आपकी खिदमत में ये उसी तरह से पेश किए हैं। आज पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब एहतसाब अदालत में 10वीं मरतबा पेश हुए। इस पर हमने आज तफसीली बात करनी है। एहतसाब अदालत में चूँकि उन पर मुक़दमात चल रहे हैं, जो दीगर उन पर मुक़दमात थे, जिसमें पैनामा केस चलता रहा, फिर वो JIT बनी, JIT के बाद जो कंपनीज़ के उन पर मुक़दमात थे, अब वो एहतसाब अदालत में चल रहे हैं। और 10वीं मरतबा नवाज शरीफ साहब पेश हुए और उनकी हमरा मरियम नवाज शरीफ साहबा और कैप्टन रिटायर्ड सफदर मौजूद थे। पेशी के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अदालत को आज फिर तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। इंसाफ क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अदालत ने नवाज शरीफ साहब को इकामे की बुनियाद पर नाअहल किया
اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو تسلیم کرنے کے باوجود آف شور کمپنی کے حوالے سے نااہل نہیں کیا اور انہیں نااہل رکھا۔ جہانگیر ترین کو نااہل کیا، اس پر وہ خوش ہوئے، اور شہباز شریف صاحب کو نااہل نہیں کیا، اس پر جہانگیر ترین صاحب کو نااہل کیا، اس پر خوش ہوئے، اور شہباز شریف صاحب کو نااہل نہیں کیا، اس پر بھی انہوں نے مسلم لیگ نواز کا یہ موقف ہے کہ انہوں نے اظہار اطمینان کیا پاکستان مسلم لیگ نواز نے۔ اب یہ ایک کنٹینیوس ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے مسلم لیگ نواز کی جانب سے، کوئی بات ہو جائے، کوئی بھی معاملہ ہو جائے تو عدالت کو نشانہ تنقید بنایا جا رہا ہے۔ وہ وزیر داخلہ کو عدالت میں داخل نہ ہونے دیا جائے، وہ نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آئے، وہ کوئی کسی قسم کی پروسیڈنگ ہو، کسی بندے کو فارغ کیا جائے، ایون کہ پیمرا چیئرمین کو جو وہ ڈسکوالیفائی کیا یا ان کی تقرری کو غیر قانونی قرار دیا، یہ کہا کہ ان کی کوالیفیکیشن بیچلرز ہے، گریجویشن ہے اور اس کے لیے ماسٹر چاہیے تھے، اس پر بھی وہ گھوم پھر کر نواز شریف صاحب اسی نقطے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، اور انہوں نے پورا ایک گراف اپنے سامنے تیار کر رکھا ہے، ایک پوری ان کے پاس تھیری ہے کہ ان کو کس طرح سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک سیکوینس مکمل مریم نواز شریف صاحبہ کے سوشل میڈیا پر ٹویٹس کا بھی جاری ہے کہ ان کے ساتھ ایسے کیا جا رہا ہے، اب اگر پکڑنا ہے تو سابق صدر پرویز مشرف کو پکڑ کر لائیں، یہ احتساب نہیں ہے، نواز شریف نشانہ تھا، احتساب تو ایک بہانہ تھا۔ یہ مشہور ٹویٹس ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کی جو سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں۔ اچھا، اب اس سے ہوگا کیا؟ سوال تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے اس رویہ اپنانے سے ہوگا کیا؟ ایک تو تقریر کرنی پڑی چیف جسٹس صاحب کو، میاں ثاقب نثار صاحب کو، کہ یہ قوم کا بابا ہے، یہ پریشر میں کیسے آ سکتا ہے، ہمیں کسی نے نہیں بتایا، ہم کیوں کسی کے کہنے پر کوئی کام کریں۔ اب یہ نواز شریف صاحب نے جو حکمت عملی اپنا رکھی ہے، تنقید کی، عدلیہ پر، عدالتوں پر تنقید کی، اور ہر چیز کو ایک سازشی تھیری کہہ کر پیش کرنے کی، اس سے مسلم لیگ نواز کو، جو مسلم لیگ نواز کی کریڈیبلٹی بچے گی، اس کو بھی مزید نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر شہباز شریف صاحب آ سکتے ہیں 2018 کے انتخابات میں سامنے، تو مسلم لیگ نواز کے جو رہنما اور وزیر، ہر ایم پی، ہر وزیر ایک ہی موقف اپناتا ہے، اس سے مسلم لیگ نواز کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے، نہ صرف اپر لیول پر بلکہ نچلے لیول پر بھی۔ اور جو پالیسیاں غلط اپنائی گئی ہیں، جیسے کہ استعفے آ رہے ہیں، 5 استعفے جو دیے سیالوی صاحب کو، اور اس میں سے 3 پھر صوبائی اسمبلی کے جو استعفے تھے وہ پنجاب ہاؤس میں بھی پہنچ گئے، قومی صوبائی اسمبلی پنجاب میں بھی پہنچ گئے۔ تو یہ ساری جو مسلم لیگ نواز کی طرف سے ایک اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے، یہ آنے والے وقت میں ان پر غلط اثرات مرتب کر سکتی ہے، ان کی ساکھ کو کمزور کر سکتی ہے۔ مگر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نواز کو قطعی طور پر یہ قبول نہیں ہے کہ ان کی پارٹی کو کوئی اور ہیڈ کرے، یا مسلم لیگ نواز کی طرف سے 2018 میں کوئی اور کینڈیڈیٹ سامنے آ جائے، نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ کے علاوہ شہباز شریف صاحب سامنے آ جائے۔ ایسا قطعی طور پر براہ راست لگتا ہے کہ مسلم لیگ نواز کو یہ کسی طور پر قبول نہیں ہے۔ تو ابھی جو پاکستانی ہیں سوشل میڈیا صارفین، ان میں شدید ایک تشویش کی لہر دیکھنے کو مل رہی ہے سوشل میڈیا صارفین میں، کہ ہر بات کا الزام عدلیہ پر، ہر بار عدلیہ کو ٹارگٹ، ہر بات عدلیہ کو ٹارگٹ، جو الزامات آپ پر براہ راست لگتے ہیں یا ثابت ہو سکتے ہیں، اس کا بھی گھما پھرا کر کہیں سے لنک وہاں سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو کہ ایک اچھی حکمت عملی یا اسٹریٹجی نہیں ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ امریکہ کی نئی پالیسی سامنے آئی ہے، قومی سلامتی کی نئی پالیسی سامنے آئی ہے، جو کہ 68 پیجز پر مشتمل ہے، اور اس طویل پالیسی میں جہاں پر انہوں نے پاکستان اور جنوبی ایشیا کا ذکر کیا، وہاں پر یہ کہہ دیا کہ پاکستان کو ڈو مور کرنا چاہیے۔ پہلے بھی کہتے رہے ڈو مور کرے، اب پھر انہوں نے اپنی نئی پالیسی میں کہہ دیا کہ پاکستان کو ڈو مور کرنا چاہیے، وہ ایک مستحکم افغانستان دیکھنا چاہتے ہیں، اور ایسا پاکستان نہیں چاہتے جو کہ غیر مستحکم افغانستان دیکھنا چاہتا ہے۔ تو بھائی، غیر مستحکم افغانستان کون دیکھنا چاہتا ہے؟ کون یہ چاہتا ہے کہ اس کے ہمسائے ملک میں جنگ جاری رہے، یا وہاں پر حالات خراب رہیں، وہاں پر پارلیمنٹ نہ آئے، وہاں پر دہشت گردی نہ آئے، جس کا ایک 2400 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ؟ وہ کیسے یہ چاہے گا کہ افغانستان کے حالات خراب رہیں، وہاں پر دہشت گرد تنظیمیں ایکٹیو رہیں، جس کا سب سے بڑا نقصان افغانستان میں اگر کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ایکٹیو ہوتی ہے، اپنے آپ کو موبلائز کرتی ہے،
تو اس کا بڑا نقصان پاکستان کو ہوتا ہے، چونکہ ہمارا بارڈر ان کے ساتھ لگتا ہے۔ ہم جب اپنے رپورٹنگ کرنے گئے وہاں پر تورخم بارڈر پہ، تو ایک لمبی قطار تھی ان لوگوں کی جو افغانستان سے پاکستان آ رہے تھے اور پاکستان سے افغانستان جا رہے تھے، اور ٹرکس کا تانتا بندھا ہوا تھا جو ٹرانسپورٹ گڈز لے کر آتے اور جاتے ہیں۔ تو ہم کیوں یہ چاہیں گے کہ ہمارے تعلقات ان کے ساتھ خراب ہوں افغانستان کے، یا افغانستان میں امن نہ آئے، وہاں پر دہشت گرد تنظیموں داعش کا یا کسی اور دہشت گرد گروپ کا وہاں پر جنم ہو، جس سے پاکستان کو شدید خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ کلیئر کر دی، اور دوسری بات جو اس پالیسی میں انہوں نے یہ ذکر اس کا تو کیا نہیں جس کی مذمتیں جاری ہیں۔ کل قومی سلامتی کا اجلاس ہوا، سلامتی کونسل، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل جسے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کہتے ہیں، اس کا اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں مصر کی جانب سے ایک قرارداد پیش کی گئی۔ قرارداد یہ تھی کہ امریکی صدر یروشلم اور اسرائیل کے متعلق جو انہوں نے ایک بچگانہ یا ایک انتشار پیدا کرنے والا جو فیصلہ کیا ہے کہ یروشلم کو وہ اسرائیل کا دارالخلافہ بنا دیں گے، اس کو واپس لیں۔ اور اس قرارداد کی حق میں، اس قرارداد کی حمایت میں تقریباً 14 ممالک سامنے آ گئے، اور ان 14 ممالک میں امریکہ کے قریبی حلیف جو اس کے ساتھی تھے، جس میں UK شامل ہے، جس میں رشیا شامل ہے، جس میں فرانس شامل ہے، جس میں اور ممالک چائنا شامل ہے، جس میں برطانیہ، فرانس، جاپان، اٹلی، یوکرین سمیت 14 یہ ممالک جن کا میں نے ابھی نام لیا، قریبی اس کے حلیف یہ مذمت میں کھل کر سامنے آ گئے۔ جو قرارداد مصر کی جانب سے پیش کی گئی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنا فیصلہ واپس لیں، اس کے حق میں انہوں نے ووٹ دے دیا۔ تو اب آپ کے اگر حلیف ممالک ہی آپ کے حریف بن گئے ایک فیصلے پر، تو آپ پھر بھی ہٹ درمی کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی اکڑ اور انا کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا فیصلہ کیوں واپس نہیں لے رہے؟ اور اس کو قرارداد کو امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ ویٹو سے مراد مسترد کر دیا۔ G5 ممالک کے پاس اقوام متحدہ میں اختیارات بھی اپنے پاس ہی ہیں، فرانس، چائنا، رشیا، UK، USA کے پاس چونکہ اختیارات ہیں، تو امریکہ نے خود ہی اس کو ویٹو کر دیا۔ یہ نہیں جانا کہ اس کے اثرات کیسے منفی ہو سکتے ہیں اور یہ دنیا بھر کا امن کیسے یہ فیصلہ خراب کر سکتا ہے، اس بارے میں کوئی انہوں نے غور نہیں کیا، کوئی فکر نہیں کی، اور اپنی اکڑ اور انا میں اس کو ویٹو کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ امریکہ کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ او بھائی جان، دنیا بھر میں مذمتیں ہو رہی ہیں، اختلافات کی آپ کو اتنا سامنا ہے، آپ کے اپنے ممالک آپ کے دشمن بننے پر اتر آئے، دنیا بھر میں احتجاج اور مظاہرے ہوئے، آپ اپنا ایک فیصلہ جو غلطی پر مبنی ہے، جو آپ سے پہلے کسی صدر نے نہیں لیا، آپ سے زیادہ دانشور تھے، وہ آپ سے زیادہ سیاسی ساخت تھی ان کی، ذہین بھی تھے، آپ سے زیادہ ووٹ بینک بھی ان کا مضبوط تھا، پاپولیرٹی بھی امریکہ میں زیادہ تھی، انہوں نے یہ فیصلہ نہیں لیا، آپ نے لے لیا، اور دنیا بھر سے آپ کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں، تو آپ کو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات، پاکستان کو ڈو مور کرنے کا بار بار کہنا کہ پاکستان ڈو مور کرے، پاکستان ڈو مور کرے، ہر بار پالیسی پاکستان کام نہیں کر رہا دہشت گردوں کے خلاف، تو ایک مرتبہ دیکھ لیا جائے پاکستان میں اور نظر ڈالی جائے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی تنظیموں کے خلاف لڑنے میں، آپریشن ضرب عضب میں، آپریشن رد الفساد میں، پاکستانی سیولینز نے، پاکستانی عسکری قیادت نے، پاکستانی ملٹری آفیشلز نے کس قدر قربانیاں دی ہیں، سیولینز نے بھی قربانیاں دی ہیں، ملٹری نے بھی قربانیاں دی ہیں، اور ان علاقوں کا وزٹ کر لیا جائے اور وہاں پر کیسے کام ہو رہا ہے اور یہاں پر سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے۔ آپ جن تنظیموں کے بارے میں پاکستان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، جن گروپس کے ساتھ لڑانا چاہتے ہیں، انہوں نے پاکستان کو کبھی کچھ کہا نہیں، اور وہ کہیں اور بیٹھے ہیں، اور ہم جا کر ان سے ڈائریکٹلی آپ کے کہنے پر دشمنی لیں اور پھر بعد میں اپنے حالات خراب کریں، اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں، تو یہ کیسی پالیسی ہے؟ جس طرح سے یہ فیصلہ غلط ہے یروشلم کے حوالے سے، اس طرح سے اس پالیسی پر بھی امریکہ کو سخت نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر ان کا کوئی گزارا نہیں ہے۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں، اور جو موضوعات جن پر بات کرنا انتہائی ضروری تھا وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ نواز شریف صاحب کو ایون فیلڈز، العزیزیہ اسٹیل ملز اور فلیگ شپ انویسٹمنٹ کے معاملے میں بار بار جو پیش ہونا پڑ رہا ہے، اس کے بعد وہ کیا رد عمل اپناتے ہیں عدلیہ سے متعلق، وہ ہم نے آپ کو آج آگاہ کیا۔ رخشان میر کو دیجیے اردو پوائنٹ سے اجازت، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش ہوں گے۔ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔ اللہ حافظ۔